अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीरत की क्लास में आज हम बात करेंगे ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कबीला और खानदान के बारे में। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में कबीला कुरैश के एक खानदान बनु हाशिम में हुई, जो न सिर्फ मक्का के मशहूर बादशाह कुसै बिन किलाब की नस्ल में एक अहम खानदान था, बल्कि मक्का के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन कबीले का भी अहम खानदान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी में हुई और आपकी रिहलत 632 ईस्वी में हुई। आपके वालिद माजिद का नाम अब्दुल्ला, जो कि इंतकाल कर चुके थे 570 में, और वालिदा माजिदा का नाम आमिना था, जो कि जिनका इंतकाल 577 में हुआ। वालिदा का ताल्लुक यसरब यानी मदीना मुनव्वरा से था और वो ब्याह करके मक्का आई थी। यानी शादी करके मक्का आई थी। आपकी पैदाइश से चंद माह कबल जनाब अब्दुल्ला वफात पा गए, चनाचे आपकी परवरिश वालिदा ने की। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो की विलादत और अहद तिफल है, बचपन है, वो कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत सोमवार के दिन, मंडे के दिन 9 रब्बियुल अव्वल और बाज के मुताबिक 12 रब्बियुल अव्वल को हुई। मशहूर रिवायत है 12 रब्बियुल अव्वल, अगरचे इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात है, मुख्तलिफ अकवाल दर्ज किए गए हैं, लेकिन मशहूर है ज्यादा 12 रब्बियुल अव्वल, लेकिन तहकीक के एतबार से ज्यादा मशहूर है 9 रब्बियुल अव्वल। साल वही था जिसमें अबरहा ने मक्का पर हाथियों से हमला किया था, इसलिए उसे आमुल फील कहा जाता है। 570 ईस्वी या 571 ईस्वी में मक्का पर यमन के हबशी गवर्नर अबरहा ने हाथियों के साथ हमला किया। उस हमले का मकसद काबा को मुनहदिम करना था, ताकि यमन में मौजूद कलीसा चर्च को मजहबी मकाम हासिल हो सके जो काबा को हासिल था, और वो तमाम तिजारती फवाइद यमन को हासिल हो सके जो कि मक्का को काबा की वजह से हासिल थे। लेकिन अभी अबरहा का काफिला वादे महसर पहुंचा था कि अल्लाह के हुक्म से परिंदों के झुंड अपनी चोंचों और पंजों में संगरेजे लिए हुए आए, और उन्होंने उस लश्कर पर उन संगरेजों की बारिश कर दी। जिस पर भी ये कंकर गिरते उसका जिस्म गलना शुरू हो जाता। इस तरह अल्लाह ताला ने इस लश्कर को तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ने हबशियों को सिर्फ यही सजा देने पर इक्तिफा न किया, बल्कि 3-4 साल के अंदर यमन से हबशी इख्तिदार हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस साल ये वाक़ा पेश आया, अहले अरब उसे आमुल फील यानी हाथियों का साल कहते हैं, और इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। बाज रिवायत के मुताबिक इस वाक़े के 50 दिन बाद या कुछ आगे पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। विलादत के कुछ रोज बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हस्ब दस्तूर बेहतरीन नशोनुमा और बेहतरीन दर्जे की फसी व बलीग जुबान सीखने के लिए कबीला बनी साद बिन बकर की एक शरीफ नफ्स खातून हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के हवाले किया।
تقریباً 4 سال حلیمہ رضی اللہ عنہا کے زیر پرورش رہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس واپس آئے اور پھر انہی کے ساتھ رہے، مگر ماں بیٹے کا یہ ساتھ زیادہ عرصہ نہ رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی آغوش محبت سے 6 برس کی عمر میں تنہا ہو گئے۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ آپ کا جنازہ اٹھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی۔ عمر کے اس حصے میں جب لاڑ پیار اور تربیت و محبت کا زمانہ ہوتا ہے، والدین اور پھر دادا کے سائے سے محروم ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی، مگر اللہ رب العزت کی مشیت تھی کہ اللہ کے رسول کا سہارا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اور اللہ کے سوا ہر مادی سہارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے دور ہو جائے۔ دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھایا۔ جناب ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکایت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صبر و قناعت اور اعلی اخلاق کا نمونہ تھے۔ ایمن کہتی ہے کہ میرے کبھی بچپن میں بھی عام بچوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شکایت کرتے نہیں سنا۔ اب اس کے بعد اور ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک اہم واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ ہے حرب فجار اور حلف الفضول کا واقعہ، اور یہ واقعہ ہوتا ہے 585 to 586 میں۔ 586 میں قبیلہ قریش اور قیس کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ لڑائی بہت شدید تھی، جس میں دونوں فریقین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جنگ و قتال میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوئی شخص مارا گیا اور نہ ہی زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت اس حد تک ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچا اس میں شریک تھے اور ان کا دفاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا۔ جنگ کے اختتام پر رؤسائے عرب کے مابین ایک معاہدہ ایگریمنٹ ہوا، جس میں یہ بات طے پائی کہ ہر شخص مظلوم کی مدد کرے گا اور کسی ظالم کو مکہ میں نہ رہنے دیا جائے گا۔ نیز مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ شامل تھے۔ حلف الفضول میں صحیح جان و قوت اس وقت پیدا ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سرگرم حصہ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو بہت پسند کیا۔ آپ اعلان نبوت کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے، اور اگر مجھے اس معاہدے میں شرکت کی اب بھی دعوت دی جائے تو ضرور شریک ہوں گا۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ تھی کہ اس میں شریک کئی لوگوں کے نام فضل یا فضیل تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جوانی اور
جوانی کا مرحلہ آتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیسی تھی اس کے بارے میں کچھ جان لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور حیا، پاکیزگی اور اعلی اخلاقی اقدار کا حامل تھا۔ عاجزی مزاج پر سایہ فگن تھی۔ آپ ایک خاموش طبیعت اور سنجیدہ انسان تھے، مگر حسب موقع مناسب اور جائز مزاجی پسند کرتے تھے۔ شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ ایک موقع پر کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ ہوا اور آپ بھی قریش کے ہمراہ اس کام میں مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ کی ازار بندی ہوئی تھی اور پیٹھ پر غالباً پتھر کے نشانات پڑ رہے تھے۔ آپ کے چچا عباس نے یہ دیکھ کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، کاش تم اپنی ازار اتار ڈالتے اور اسے اپنے شانوں پر پتھر کے نیچے رکھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کھول کر اسے اپنے شانوں پر رکھ لیا تو شرم و حیا سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روزگار و نکاح کا مسئلہ پیدا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت حساس دل رکھتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ چچا کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور گزر بسر مشکل ہے، تو بچپن ہی سے اپنے محترم چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے بعض لوگوں کے ریوڑ اجرت پر چرانے شروع کر دیے تھے۔ بعد ازاں جوانی میں آپ نے تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا، جس کے لیے شام، بصرہ اور یمن کے متعدد سفر کیے۔ آپ کے حسن معاملہ اور دیانتداری کا چرچا اس قدر تھا کہ ہر شخص آپ کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا چاہتا تھا۔ عرب کی نہایت عفیف و معزز تاجر خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کے ساتھ آپ کی امانت داری اور ایمانداری کے متعلق کافی سن رکھا تھا، اور لہذا انہوں نے آپ کو اپنا مال تجارت شام لے جانے کی پیشکش کی، جسے قبول کرتے ہوئے آپ مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ بصرہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حسب عادت آپ نے اخلاق، دیانتداری اور راست گوئی کو مد نظر رکھا، جس کی گواہی واپسی کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار، صدق گفتار اور عمدہ اخلاق سے متاثر ہو کر نکاح کا پیغام دیا، جسے آپ نے قبول کیا اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس اور آپ کی عمر 25 برس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا؟ اس زمانے میں عرب میں عورتوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ خاندان ہاشم کا ایک ایسا نوجوان جو صورت و سیرت میں سب سے ممتاز ہو، ہر ایک دوشیزہ کی نگاہوں کا مرکز ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام محض ان کی شرافت و پاکیزگی کے پیش نظر بلا تعمل قبول فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایامی جاہلیت میں بھی اپنی پاکیزگی اور اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔
اب اس کے بعد مذہبی زندگی کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اہل مکہ دین ابراہیمی کے پیروکار ضرور تھے، مگر اس میں انہوں نے بہت سی خرافات و بدعات اور مشرکانہ رسومات کا اضافہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خرافات سے دور رہتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آستانوں پر جاتے، نہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کھاتے۔ بتوں کا چھونا تو دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی قسم سننا گوارا نہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برہنہ طواف نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی کسی مذہبی سرگرمی میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تاہم 35 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں عرب کی اخلاقی شکستہ حالت سے متعلق فکر بہت زیادہ بڑھ گئی۔ چنانچہ آپ مکہ سے باہر ایک غار میں کئی دن عبادت اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہوتا ہے یعنی اعلان نبوت کا واقعہ، لیکن اعلان نبوت سے قبل معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسا تھا؟ عرب کے جاہلی معاشرے میں ایک ایسے نوجوان کا مقام کیا ہو سکتا ہے جسے بچپن ہی سے ماں باپ کی تربیت و محبت اور دادا کا سایہ شفقت نہ ملا ہو، جس نے شعوری عمر کو پہنچتے ہی بدویوں کے ساتھ بکریاں چرائی ہو، کسی عالم کی صحبت یا مکتب سے کبھی واسطہ نہ پڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کے سردار تھے اور نہ ہی کسی قبیلے کے ترجمان شاعر تھے۔ مال و دولت یا کوئی ایسی شے نہ تھی جس سے آپ کو معاشرے میں امتیاز حاصل ہوتا، مگر عقل حیران ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے میں اپنی منفرد سیرت و کردار کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانی میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ آپ کا شمار اپنے معاشرے کے صالح افراد میں ہوتا تھا۔ سماج کی اصلاح کے ہر معاملے میں آپ سرگرم رہتے تھے۔ رفاع عامہ کے میدان میں بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم سماجی کارکن تسلیم کیے جاتے تھے۔ جنگ فجار کے بعد حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت قریش کے نوجوانوں نے ایک تنظیم بھی بنا رکھی تھی جو ہر مظلوم کی داد رسی کیا کرتی تھی اور معاہدے کے تحت کیے گئے عہد و پیمان اور فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ مکہ کے بڑے سے بڑے رئیسوں اور سرمایہ داروں کی قطعاً مجال نہ تھی کہ ان کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنظیم کے رکن اور روح رواں تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر مکہ کے ایک با اثر تاجر نے ایک غریب کی بیٹی کو اغوا کر لیا، تو انہوں نے اس تاجر سے اس بچی کو بازیاب کروایا۔ ابو جہل نے ایک کمزور تاجر سے مال لے لیا مگر اس کی قیمت ادا نہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجبور کرنے پر اسے قیمت ادا کرنی پڑی۔ تاریخ کا ہر ایک باب اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شب و روز سماج کی خدمت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اپنی زوجہ محترمہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کی اسی حیثیت کو نمایاں کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی خبرگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے باہم صلہ رحمی، عدل و انصاف اور دیگر معاملات سلجھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ اعلان نبوت کے بعد بھی کام کرتے رہے، حتیٰ کہ جن دنوں اہل مکہ اسلام کے خلاف شدید مزاحمت کر رہے تھے، انہی دنوں مکہ میں قحط پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خوراک کے کئی اونٹ بھیجے۔ آپ کی سیرت اور کردار کا ایک مستشرق لیسی جان سٹون کے مطابق مکہ کے شہریوں میں سب سے اونچا تھا اور آپ کے نام پر کوئی دبا نہ تھا۔ آپ کے متعلق یہ بات عرب میں متفق علیہ تھی کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ انہی القابات سے مشہور تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے لوگ حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی اپنی قیمتی اشیاء بطور امانت آپ کے پاس رکھوا کے جاتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ صادق و امین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خیانت نہیں کرتے اور امانت داری میں بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کی واضح مثال وہ یادگار واقعہ ہے جو تعمیر کعبہ کے سلسلے میں پیش آیا تھا۔ سیلاب کے باعث کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی، چنانچہ قریش نے اسے ازسر نو مستحکم بنیادوں پر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ مختلف مراحل کے بعد عمارت تعمیر ہو گئی تو حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ آیا، لیکن یہ معاملہ نزاع کا شکار ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود رکھنے کی سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ کچھ دن گزر گئے اور یہ جھگڑا شدید طول پکڑ گیا، حتیٰ کہ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئی۔ قریب تھا کہ حرم پاک کی مقدس سرزمین لہو سے رنگ دی جاتی، مگر عین موقع پر قریش کے ایک عمر رسیدہ شخص کی رائے سے یہ طے پایا کہ کل سویرے جو شخص بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو منصف بنایا جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح سب سے پہلے بیت اللہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب پکار اٹھے کہ یہ محمد ہے، یہ امین ہیں، ہم ان سے بخوشی راضی ہے۔ تفصیل معلوم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ ایک چادر کے اوپر حجر اسود رکھ دیا اور سرداران قبائل کو چادر کے چاروں کونے پکڑا دیے۔ جب چادر مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے مقررہ جگہ پر نصب کیا۔ علاوہ ازیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے موقع پر جناب ابو طالب نے جو خطبہ دیا اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ محمد بن عبداللہ جو میرے بھائی کے بیٹے ہیں اور ان کا موازنہ قریش کے کسی بھی نوجوان سے کیا جائے تو ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نیکی، فضل، کرم، عقل، احترام اور شرف میں انہیں سب پر ترجیح حاصل ہے، اگرچہ ان کے پاس مال کم ہے،
مگر مال تو محض ڈلنے والا سایہ ہے۔ اس ساری تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے بارے میں اہل عرب کو کوئی شک نہ تھا، اور آپ معاشرے میں اپنی انہی خصوصیات کی بدولت ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیدائش سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بعثت تک، اور بعثت سے لے کر وصال تک اعلی اخلاق و عادات کا نمونہ تھی۔ کچھ اوصاف ہم پیش کریں گے جو اوصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے نبوت سے پہلے ہی۔ اس میں ہے حیا، بلائی، وفا، صلہ رحمی، درست سوچ، اسی طریقے سے عدل، شجاعت، مردانگی، تواضع، صحیح نظر، اسی طریقے سے عفت، امانت، صداقت، خیر خواہی، اور زہد، حکمت، عمدہ عادات، بہترین اخلاق، اور قناعت، بردباری، صبر و شکر، اور احسان۔ یہ وہ سارے صفات ہے، اوصاف ہے جو نبوت سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے جانا نبوت سے، اعلان نبوت سے پہلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو جس میں ہم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن سہاروں سے علیحدہ کیا، پھر خود ان کی یعنی ان کا سہارا بنے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نظر میں، حتیٰ کہ دشمنوں کی نظر میں بھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین مانے جاتے تھے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔